आसिफ महमूद ने बात हम इस इशू के ऊपर करेंगे कि मैं इतना सा था तो मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लिए बहुत परेशान होना चाहिए, पाकिस्तान को सूडान के लिए बहुत परेशान होना चाहिए, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के लिए बहुत परेशान होना चाहिए, पाकिस्तान को ईरान के लिए बहुत परेशान होना चाहिए और पाकिस्तान को अरब ममालिक के लिए बहुत परेशान होना चाहिए। बीच में कभी कभार जब हमें कोई बताता कि गवादर के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स को डिरेल करने के लिए सिर्फ यहूदो हुनूद नहीं है, थोड़ी सी उम्मत भी है, तो मानने को दिल नहीं करता था। पाकिस्तान के अंदर लगी आग और खून, उसकी हालत यह है कि जिस माहौल में हमने परवरिश पाई, हमें यही बताया गया कि अगर आपकी गली महल्ले की कोई नाली भी बंद हो जाए तो ये भी यहूदी साजिश है, उससे कम पे आपने बात नहीं करनी। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था इंग्लिश में, तो छोटा सा एक मसला हुआ, पाइप बंद हो गया कैंटीन का, तो वहाँ की जो तलबा तंजीम थी उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जब प्रोटेस्ट किया तो उसमें जो नारे लगे वो यही थे कि यहूदो हुनूद की साजिशों से अल्लाह पाकिस्तान को बचाए, इन कमबख्तों की तोपों में कीड़े भी नहीं पड़ते। जो खबर है जो इस वक्त डिस्कस करनी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब यूएई तशरीफ़ ले गए और उनको जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह उनको पब्लिक से ख़ताब करने का मौका दिया गया, जिस तरह उन्होंने वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की, और ज़हे नसीब अब तो हमारे हबीबियों ने वहाँ पे एक मंदिर का इफ्तिताह भी करवा दिया। अब सवाल ये है कि जब हर मुल्क अपने अपने मफादात को लेके चल रहा है तो हम कब एक नेशन स्टेट बनेंगे? हम में से कुछ वो हैं जो अफगानिस्तान के लिए बहुत परेशान है पाकिस्तान से ज़्यादा, और कुछ वो हैं जो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत परेशान है पाकिस्तान से भी ज़्यादा, और कुछ वो हैं जो यूएई के शेखों के लिए बहुत परेशान है पाकिस्तान से ज़्यादा। ये शेख जब पाकिस्तान में उतरते हैं तो हम अपने कानून को लौंडी बनाकर उनके कदमों में डाल देते हैं, या यहाँ तलोर का शिकार करते हैं, या यहाँ हमारे नायाब परिंदों का शिकार करते हैं। कोई इनको रोकने वाला नहीं होता, कानून इनके रास्ते में है, हम बिल्कुल पामाल कर देते हैं अपने कानून, अपने लाज, अपने ज़ाबिते। हम एक ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम की तरह इन शेखों के आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। अब सवाल ये है कि हमने कब तक इनकी चापलूसी करनी है और कहाँ तक हमने अपने कदमों पे खड़ा होना। कोई नाराज़ होने की बात भी नहीं, वो एक आज़ाद मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, उसको हक़ है वो किसी मुल्क से भी ताल्लुकात बनाए। जानना ये है अपने मेहमानों से, पूछना ये है अपने सीनियर तजिया निगारों से कि हम पराई शादी में कब तक दीवाने बने रहेंगे? पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के ऊपर फ़ख्र करना कब सीखेंगे और एक नेशनलिज्म कब रिवाइव होगा? रऊफ़ हसन साहब मारूफ तजियाकार हैं, दानिश्वर हैं, हम इनसे सीखते हैं, जानते हैं। रऊफ़ हसन साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अदनान रंधावा साहब साबिक़ सफ़ारतकार हैं और कालम निगार भी हैं, एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं, आम आदमी पार्टी के। अदनान साहब थैंक यू वेरी मच। मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब, आपसे हम सीखते हैं, समझते हैं, आपके अंदर बहुत तड़प है उम्मत मुसलमान की, और नज़रियात से हम इख्तिलाफ़ कर सकते हैं लेकिन आपके ख़यालात और आपका जो विजन है वो बहरहाल काबिल कदर है। मौलाना साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। आप ही से हम आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, आपने कुछ अरसा पहले एक तहफ़्फ़ुज़ की कौंसिल बनाई, मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ, यही अरबों के हवाले तहफ़्फ़ुज़ हरमैन। तहफ़्फ़ुज़ हरमैन तो खैर हमारे ईमान का हिस्सा है, हम रहें ना रहें, तहफ़्फ़ुज़ हरमैन तो सबसे पहले। लेकिन मौलाना देखिए, फ़लस्तीन का इशू है, हमने आज तक इसराइल को नहीं माना, हमें उस तरह अरब दुनिया रेसिप्रोकेट नहीं करती, और अब तो उन्होंने वाज़े आपको पैगाम दे दिया है बहुत वाज़े तौर पर। अब इस पैगाम के बाद हम उनसे कुछ गिला कर सकते हैं, या ये भी हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियाँ हैं कि आज हमारे भाई हमसे नाराज़ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बड़ा अहम है। देखें जी, पाकिस्तान की असास और बुनियाद दूसरे मुल्कों से बहुत मुख्तलिफ है। आप फरमा रहे थे कि जी हमने कोई दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ, हमें अपने मसाइल की तरफ यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। अर्ज कर रहा था और आप लोगों से रहनुमाई लेने के लिए सवाल वरीफा रहमुल्लाह ने फरमाया था कि सवाल आप पूछें, उसमें उसमें आप फजूल बातें भी कर सकते हो, तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कोई राय नहीं दे रहा। जी, मैं समझता हूँ कि दुनिया में दो रियासतें ऐसी हैं कि जो एक नज़रिए की बुनियाद के ऊपर वजूद में आई है, एक इसराइल है और एक पाकिस्तान है। बाकी कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जो है वो वजूद में आया हो। पाकिस्तान आया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर वजूद में आया है। लिहाजा इसको हम अगर कहें कि उम्मत का गम ना खाए तो मैं समझता हूँ इसकी तासीस के ख़िलाफ़ है, इसकी बुनियाद के ख़िलाफ़ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस उम्मत का यानी इस हवाले से निगाहबान भी है, इस उम्मत का निगरान भी है, खैर ख्वाह भी है, अपने हुदूद में रहते हुए
اپنی سالمیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. لیکن اگر ہم یہ کہیں نہیں مولانا کہ آج نہیں مجھے چھوٹی سی عرض کر دیجیے. آج سوال یہ نہیں تھا کہ ہم امت کے لیے پریشان نہ ہو. آج تو ہماری پریشانی ہی امت کی ہے. آج تو ہم آپ سے پوچھ ہی یہی رہے ہیں کہ مولانا یہ امت نے کیا کر دیا یو اے ای میں ہمارے ساتھ. دیکھیے ایک ہے ان کا کردار, ایک ہے ہمارا کردار. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنا کردار جس طریقے سے نبھا رہا ہے یہ اپنا حق ادا کر رہا ہے. آج دنیا بھر کے مہاجر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر خواہی یہاں سے ہو رہی ہے, لیکن اس کا جو جواب ہمیں ابھی یو اے ای والوں نے جو دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے احسان کو فراموش کیا ہے. کچھ ماہ پہلے ہم یہیں پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. میں تھوڑی سی بات کر لوں. پاکستان کا بدترین دشمن مودی جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, جس طرح امارات والوں نے اس کو پروٹوکول دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے احسان کی فراموشی انہوں نے کی ہے. ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ جو ان کے ملک, جو ان کے مشکل میں ہر وقت جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے, اس کا احسان ان کو نہیں بھلانا چاہیے تھا. اس کو مودی کے مقابلے کے اندر پاکستان کو ان کو اہمیت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. دعویٰ صاحب, اس دنیا میں آپ ایک سفارتکار بھی رہے, ہمیں تو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ امت امت امت, فار آل پریکٹیکل پرپزز امت ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی عقیدہ کی بنیاد پہ تو ہے. دل تو ہمارا دکھتا ہے, فلسطین میں بھی کچھ ہو جائے, بخدا بہت دکھتا ہے. اپنی ذاتی ماں بہن بیٹی جیسا درد ہوتا ہے جب وہاں کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے. لیکن سیاسی میدان کے اندر کوئی امت نام کی چیز موجود ہے جو یو اے ای نے کیا آپ کے ساتھ؟ تو شکوہ بھی نہیں بنتا, نیشن سٹیٹس ایسے ہی کرتی ہیں. بہت شکریہ جی, اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا. دنیا میں آج کل جو جدید تصور ہے سفارتکاری کا, اس میں اس طرح کے بڑے یونٹس, اس طرح کے تصوراتی بلاکس, اس طرح کی جو سیلف میڈ چیزیں ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ نیشن سٹیٹ کا زمانہ ہے اور شاید ہسٹری میں بھی ایسے ہی رہا ہو, لیکن اگر پرٹیکولرلی اس زمانے کی بات کریں جس میں ہم اس 50-60 سال ایک سینچری میں جو ہم نے سفارتکاری دیکھی ہے, تو اس میں نیشن سٹیٹ اپنے انٹرسٹ کے اوپر اپنی سفارتکاری کی عمارت کو کھڑی کرتی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے ایک نریٹو ایسا بن چکا ہے جو بہت غیر حقیقت پسندانہ ہے, جس میں شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان نے ساری امت کو اٹھایا ہوا ہے, یا پاکستان کوئی کسی قسم کا قلعہ ہے جس کی وجہ سے پوری امت مضبوطی سے کھڑی ہے. حقائق اس سے بہت مختلف ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے فرمایا کہ پاکستان امت کا نگہبان ہے. یو ایگری؟ نہیں, میں تو ایگری سے اس وقت کروں جب پاکستان اپنے مفادات کا, اپنی سالمیت کا نگہبان ہو, اس کے بعد اگلی بات میں کروں. ہم نے تو جو بات دنیا میں دیکھا ہے پاکستان کا سٹیٹس, وہ تو کوئی بہت زیادہ پلیزنٹ نہیں دیکھا. پاکستان کی اہمیت تو ایسے ملکوں کے برابر ہے باہر کی دنیا میں کہ وہ تسلیم کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. تو ایک ایسا ملک یو اے ای جیسے ملک کی, یا سعودی عرب جیسے ملک کی, یا ایران جیسے ملک کی, جو بہت ایک مڈل لیول کی بڑی اکنامک پاورز ہیں اور اسٹریٹجک پاورز ہیں, ان کی نگہبانی کا دعویٰ کرے تو اس طرح کی غیر عقیدت پسندانی. ایک چیز سمجھائیے گا. ایک تو یہ ہے کہ یو اے ای نے ایک ریلیشن ڈیولپ کیا کسی نئی قوم کے ساتھ, ان کا رائٹ ہے, وہ کریں. مذاہب, بین المذاہب ہم آہنگی بھی کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے, مندر بھی بنا. لیکن کیا اس کو آپ ایسے انٹرپریٹ کریں گے کہ چائنا, یو اے ای اور انڈیا قریب آ رہے ہیں, یا اس کو آپ ایسے انٹرپریٹ کریں گے کہ یو اے ای اور انڈیا مل کر انہوں نے باقاعدہ پاکستان کو تھریٹ کیا ہے, جیسے یو اے ای کے منسٹر نے کہا تھا کہ پاکستان اگر کرائے کا فوجی نہیں بنتا ہماری جنگ میں اپنے بچے نہیں مرواتا, بھوکے ننگے لوگ یہاں کے نہیں مرتے ریالوں کے لیے, تو پھر ان کو ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ وہ قیمت ادا کرنے کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے, یا یہ محض دو قوموں میں ایک اشتراک پیدا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر یہ پچھلا کانٹیکسٹ نہ ہوتا جو یمن کے اوپر پورا اٹیک کیا مڈل ایسٹ کے ملکوں نے مل کے, تو پھر شاید اس کو ہم اس نظر سے نہ دیکھتے. لیکن اس وقت اس کانٹیکسٹ میں اور اس تھریٹ کے بعد جو یہ ایک تاریخی پروٹوکول نریندر مودی کو وہاں پہ ملا ہے, تو اس سے تو ایک یہی پیغام ملتا ہے کہ پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ, جیسے آپ نے بات کی, ہماری ایک پراکسی کے طور پہ بیہیو نہیں کریں گے, تو پھر ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے, اور اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے میں وہ شاید بہت آگے نکل گئے ہیں. پاکستان کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. رفیع صاحب, کیا یہ میسج دیا گیا ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو مسلم امت کا مزارع بن کے رہ سکتا ہے, نوکر بن کے رہ سکتا ہے, لیکن اگر پاکستان یہ چاہے کہ وہ مسلم امت میں وقار کے ساتھ جیے
اور ضرورت کے وقت کرائے کے فوجی نہ بھیجے تو پھر کوئی امت وغیرہ نہیں ہے. پھر ہم انڈیا سے تعلقات بنائیں گے, پھر ہم اپنے اسٹیڈیمز میں مودی کو کھڑا کر کے آپ کو باقاعدہ تھریٹ کریں گے, پھر ہم ان کے پیسوں سے ایک نئی ساکھ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں پاکستان نہیں ہوگا. تو امت نے کیا پیغام دیا آپ کو؟ آصف صاحب تھوڑا سا ذرا ہسٹوریکلی اس کو دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا تعلق دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ کس بیسس کے اوپر رہا ہوا ہے, انکلوڈنگ دی سو کالڈ امہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پاکستان کا تعلق ان ممالک کے ساتھ اس طریقے اس بیسس کے اوپر رہا ہوا ہے کہ ہم ہر ان ملک کے پاس اپنا کشکول لے کے جاتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ اس کو بھر دیں, اور ہم ان کی ہر قسم کی نوکری کرنے کے اوپر تیار ہوتے تھے. وہ سعودی عربیہ میں اگر ان کی بادشاہت کے خلاف اگر کوئی کہیں سے بغاوت کے کوئی جراثیم نکلتے تھے تو اس کو بھی کوئل کرنے کے لیے ہم جاتے تھے. اگر جارڈن میں پیلسٹینینز کو میسیکر کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی ہم جاتے تھے. اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں کوئی اس قسم کا کوئی ایشو کھڑا ہوتا تھا تو بھی ہم وہاں موجود ہوتے تھے. تو ہم اپنی انسیپشن سے ہی بسد احترام جس اساس اور جس بنیاد کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اساس اور وہ بنیاد جو ہے ہماری غلامانہ ذہنیت میں موجود رہی ہے. یہ اردن کا آپ نے جو حوالہ دیا فلسطینیوں کے قتل عام کا, یہ وہی ہے نا جو مرد مومن نے کیا تھا؟ جی, مرد مومن بریگیڈیئر ہوتے تھے اس وقت ضیاء الحق. ہاں جی ہاں, انہوں نے وہ وہاں جا کے قتل عام کیا تھا. کہ امت کی علمبردار. دیکھیں نا جی, وہ ہم تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا, میں نے پڑھا جی بالکل وہی تھے. بالکل آپ نے صحیح پڑھا تھا اور آپ کی یادداشت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. جی بالکل آپ صحیح پہنچے. دیکھیے ہمارا ان سب سٹیٹس کے ساتھ تعلق رہا ہوا ہے, وہ ہم بیکاری ہیں. اب ہم نے یمن کے معاملے کے اوپر آ کے ایک بڑی ہی ہاف ہارٹڈ کوشش کی ہے جی کہ ہم اپنے اوپر سے وہ بیکاری کا جو لبادہ ہے اس کو اتار دیں. اب یہ ان لوگوں کو ان کی جو انا ہے, ان کی جو ایروگنس ہے, اس میں یہ فٹ نہیں ہوا. سر کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم مالیاتی طور پہ ان سے مستفید ہوتے رہے, اس میں کہیں ہم نے یہ بات شامل کی ہو کہ ہمیں یہ مالیاتی پیکیجز دیجئے, برے وقت میں ہم اپنی ملٹری مائٹ کی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. کیونکہ لوگ ادھر سے آتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ امت کا بم ہے, یعنی مہاتیر محمد کی معیشت امت کی نہیں ہے, وہ ان کی ہے, اعلیٰ حضرتوں کی, ہماری امت کی, ہمارا بم ساروں کا ہے, غریب کی جورو سب کی بابی. تو کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی کہ ہم آپ کو دیں گے اور ہم نے اس کو وائلیٹ کیا اور وہ غصے میں. میں اسی کا عرض کر رہا ہوں نا, وہی میں نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور پیرلل ریلیشن شپ بھی تھا کہ جس بندے کو پھانسی لگنے سے بچانا ہوتا تھا اس کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ملک جو ہے وہ امپورٹ کر لیتا تھا کہ اس کو ہمارے پاس یہ تو اچھی چیز ہے, اس کو ہمارے پاس بھیج دیجیے. تو اچھا, وہ بے نظیر صاحبہ جو یہاں سے اٹھی تو وہ یو اے ای چلی گئی, دبئی چلی گئی, انہوں نے وہاں اپنا دفتر کھول لیا. یہ جو شریف صاحبان تھے وہ یہاں سے اٹھے, وہ پھانسی پر چڑھنے سے پہلے ان کو سعودی عربیہ نے کہا, انہوں نے ریاض بٹھا دیا, ان کو محل دے دیا, سرور پیلس. سر یہاں تو ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو دبئی طلب کر لیا گیا, لیڈرشپ دبئی بیٹھی ہے اور ہماری میٹنگز دبئی میں ہو رہی ہیں. بالکل. تو اب آپ نے پیپلز پارٹی نے اپنا سارا دفتر وہاں کھولا ہوا ہے, ایم کیو ایم نے دفتر اپنا جو ہے وہ لندن میں کھولا ہوا ہے, شریفوں کا دفتر آج تک بھی ریاض میں کھولا ہوا ہے. یو اے ای والے آپ سے ناراض ہو گئے تو آپ یہاں سے لوٹا مال کہاں رکھا کریں؟ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کس بیسس کے اوپر عزت آپ مانگتے ہیں, کس بیسس کے اوپر؟ آپ کے کشکول میں بہت کچھ ڈال دیا گیا ہے, بہت کچھ ڈالا جا چکا ہوا ہے, اور اب آپ اور مانگیں گے تو اس کے لیے آپ کو وہ دیتے رہنا پڑے گا جو آپ دیتے رہے. اور یہ امہ کا جو تصور ہے یہ پاکستان کی حدود سے باہر نہیں ایگزسٹ کرتا. یہ اس اساس کا اور اس بنیاد کا جو تصور ہے یہ پاکستان کی حدود سے باہر نہیں گزرتا. اور بائی دی وے ہسٹوریکلی اگین قائد اعظم صاحب جو کہ میرا لیڈر ہے اور اس کو صرف میں اپنا لیڈر مانتا ہوں, انہوں نے مذہب کو اسٹیٹ کے معاملات سے علیحدہ کر دیا تھا. اس کے بعد ہم نے قائد اعظم کے یہ قابل بحث بات ہے سر. دیکھیے میں اختلافی نوٹ ضرور دوں گا, آپ کے ساتھ آئیے, میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی لمبی بحث ہوگی, میں لے کے آیا ہوں سارا کچھ. انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے اس پہ, تو میں پوری کنوکشن کے ساتھ آپ سے اختلاف کی جسارت کروں گا اور ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ کسی دن. مولانا صاحب, دنیا کے کسی ملک کے نصاب میں یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی چارہ اور امت سوائے پاکستان کے نصاب, اس کی کیا وجہ؟ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جتنی ہمارے ہاں ایران کے حق میں باتیں کی جا رہی ہیں, ایران کے میڈیا کے اندر سال سے کسی نے آپ کے حق میں بات نہیں کی, اور سعودیہ کے نصاب میں بھی کہیں نہیں لکھا گیا میرا خیال ہے کہ امت اور بھائی چارہ لفظ ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں سر یہ کیوں ہے؟ محترم بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ یہی ہے
इसी बुनियाद के ऊपर ये उम्मत इस्लामिया के लिए बिरादर मुल्क, भाईचारा, उनकी दोस्ती, उनकी खैर खाई, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारी पहचान है। हमारा जो कल्चर है वो दुनिया के दूसरे इलाकों से, लोगों से मुख्तलिफ है। जैसे हमारे भाई साहब फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान मज़हब और पाकिस्तान जो है ये दोनों अलग हैं। हाँ, अगर इसको अलग अलग कर लिया जाए तो फिर यकीनन हमारा किसी दिन फिर बात करेंगे, वो यकीनन मैं नहीं बता है। रहा हूँ, फिर मैं उस पर बात करूंगा। नहीं, उस पे आज मौजूद नहीं है, उस पे मैंने उनसे इख्तिलाफी नोट दे दिया, अर्ज कर दी, गुजारिश कर दी। पाकिस्तान को एक दिन उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मैं पाकिस्तान आज ये बताइए यूएई क्यों नाराज है आप? जी मैं बताऊं, मैं पाकिस्तान को जिस नज़र से देखता हूँ उसी बुनियाद पर दुनिया भर की उम्मीदें पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। अगर पाकिस्तान को बहैसियत सेकुलर मुल्क है आप ले लें, फिर मोहतरम वाली बात जो है ना वो ठीक है, फिर हमें अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी उस दायरे के इस्लामी अंदर मुल्क है या तो सेकुलर रहना मुल्क है? चाहिए। जहाँ तक यूएई का ताल्लुक है, इस्लामी मैं मुल्क है या सेकुलर मुल्क? जी इस्लामी मुल्क है यूएई या सेकुलर मुल्क? मेरा ख्याल ना सेकुलर कह सकते हैं ना उनको इस्लामी मुल्क कह सकते तो फिर वो क्या है? हैं। वो दरमियान में है, ना वहाँ इस्लाम मुकम्मल नाफिज है और ना हम समझते हैं कि वो सेकुलर मुल्क ये है। जो उन्होंने वो मोदी साहब को बुलाया, अच्छा अब आप आपसे नाराज क्यों है यूएई? सर आप इस पर हाँ, बेहतर रोशनी डाल अब सकते इसका हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ। इस वक्त यूएई क्यों नाराज है, इस वक्त अमेरिका क्यों नाराज हो रहा है, इस वक्त इंडिया क्यों नाराज है? ये तीनों मुल्क हमसे यूएई को आप इंडिया और अमेरिका से मिला रहे हैं? हाँ, तो मैं दुश्मन इससे हुआ रहा हूँ कि तीनों का मफाद एक है इस वक्त कि पाकिस्तान की जो चाइना के साथ तिजारत हो रही है ग्वादर के हवाले से, यूएई को ये दुख है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की, यूएई को पाकिस्तान की तरक्की से तकलीफ है, इसलिए कि उनके तो बदरगाह जो हजरत है, वो भाई कहाँ से हुआ? मेरी बात सुने ना, अगर मोहतरम। हमारे चेहरे पे थोड़ी लाली आ गई तो यूएई को तकलीफ है, हाँ, शेखों उनको को, नहीं और होनी आप चाहिए। कह रहे हैं ये हम मेरे लिए कह रहे हैं बहुत कि बड़ी नहीं होनी breaking news चाहिए। है। मैं ये कहता हूँ कि उनको नहीं होने चाहिए। अगर इंडिया को होती है तो होने दो, इंडिया को तो होने अमेरिका दें, को होती है तो अमेरिका को भी होने दो, होने दें। लेकिन यूएई जो है ना, अगर वो मुखालफत का इस वक्त मुझे ये यानी हम भूखे नंगे रहे कि वो उनके मुखालफत, शहजादे हाँ यहाँ के जी, तिलोर मारते रहे हाँ। और भी बहुत सी हमने साबी और गैर हमने साबी सरगर्मियां तो करते रहे। आपने सवाल किया ना कि उनकी मुखालफत किस बुनियाद के ऊपर है? उनकी मुखालफत इस वक्त इस बुनियाद के ऊपर है कि वो हमारी इस बंदरगाह के बनने के मुआफिक नहीं है, यूएई नाखुश है, नाखुश है, पाकिस्तान की इसमें तरक्की कोई से, शक नहीं, चाइना नाखुश के है। साथ। सर फिर भाईचारा कहाँ गया और फिर उम्मत कहाँ गई? मैं तो पहले अर्ज कर चुका यानी हूँ। मौलाना साहब ने बहुत अहम बात की कि यूएई को तकलीफ है कि आप चाइना के साथ मिलके कोई इकोनॉमिक पर इंडिया, prosperity की तरफ- मैं तो समझता हूँ ये देखिए, दुनिया मैं- को एक पैगाम जो दिया गया है मोदी का वहाँ जाना, और ये जो सारा गठजोड़ है, क्योंकि मोदी का इस वक्त एजेंडा यही है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान की इस तिजारत ठीक को है दावा साहब, अगर ये बात ठीक है और यकीनन ठीक होगी तो सही फिर कह हमारे रहे हैं। निसाब में देखिए, कुछ तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए? ये जो भाईचारा बिल्कुल होनी भाईचारा चाहिए, भाईचारा बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ कि एक जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, जिसका मौलाना साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं मौलाना साहब के का पूरा एहतराम है, लेकिन इख्तलाफ का हक मुझे भी है बाकी लोगों की तरह, कि ये एक जैसे ये फरमा रहे हैं ना कि मैं जिस नज़र से देखता हूँ पाकिस्तान को, उस नज़र से देखने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की जो असास जो बयान फरमा रहे हैं, उस असास को एक मकतबा फ़िक्र है पाकिस्तान में, वो एक मकतबा फ़िक्र ने उसे पूरे पाकिस्तान की सोच बना के पेश किया हुआ है। और ये 60 की दहाई से पहले ये सोच नहीं थी, 60 की दहाई से पहले इस तरह के ख्यालात नहीं थे। ये जो मर्द मोमन आया जिसने जॉर्डन में जाके फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उस मर्द मोमन मर्द हक ने आके ये चीज़ यहाँ पे नाफिज की। और आज हर कोई एक ऐसी एहसास की बात करता है भी पाकिस्तान बना था बर सगीर के मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। सियासी हकूक का, सियासी हकूक़, सियासी हकूक, सियासी और इंतज़ामी, ये फिर बात और तरफ चली जाए। सियासी ये तो सर सियासी इंटीग्रेट है। आप इस सर, आने इसमें बहस दीजिए, करेंगे। मेरे भाई जी, सर, इसमें बहस करेंगे। आने दीजिए। पाकिस्तान के पूरी बहस सुनिए, करेंगे आपसे। उम्मत मैं का ये नहीं कह रहा तसव्वुर- कि आप अपना मौक़िफ़ बयान ना करें। आपका नहीं हक है, मोहतरम, सारा हक। उम्मत का तसव्वुर निकलता ही इसका बड़ा इसी से गहरा ताल्लुक है। निकलता अब ही इस इसी आने से दें आप। इस बयानिया से ये इनको आने दें। उम्मत का तसव्वुर निकालते हैं, और वो उम्मत का तसव्वुर पाकिस्तान की इस इन जो चार दीवारी है, इसके बाहर उसका कोई तसव्वुर नहीं। कोई जो मुल्क है पाकिस्तान के अलावा, वहाँ पे देखें हर मुल्क को सफारतकारी के लिए कॉमन ग्राउंड ढूंढनी पड़ती है, और मज़हब एक बहुत अहम कॉमन ग्राउंड है। कॉमन ग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ताई खुद से एक ठेकेदार बन जाएं पूरी उम्मत के, या खुद से आपके हाथ में कशकोल है, आप जहां जाते हैं मैं मांगते रूस की तरफ आता हूं, लेकिन एक सवाल चाइना आपसे, चाइना जी, जी, आप जी। जाते हैं तो वहां कशकोल लेके जाते हैं, अमेरिका हर जाते हैं तरफ। वहां जाते हैं,
پھر آپ یو اے جاتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں, مولانا صرف ابھی میری ہماری- بات کمپلیٹ, اور کشکول ہاتھ میں لے کے آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امت کو اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم کشکول اور لے کے برابری پھر رہے ہیں, مانگتے ہیں, کسٹڈی اور میں. برابری تو مولانا چھوڑیں, صاحب، آپ کیا کی کوئی نصاب عزت میں کرنے کے لیے تیار کیا نہیں ہے. نصاب میں اور علماء کے خطبے میں اس وقت یہ بات شامل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, یہ اس کو یہ پرابلم ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ مل کر ترقی نہ کر لیں, اور اگر ہماری ترقی سے کسی کو پرابلم ہے تو پھر وہ ہمارا دوست کہاں سے ہوا؟ قوم کی یہ رہنمائی مسجد سے, محراب سے, ممبر سے, مدارس سے, اسکولوں سے اور قوم کے نصاب سے ہونی چاہیے, یا امتی کھیلنا ہے؟ دیکھیے محترم, یہ دونوں ایک الگ الگ سوال ہیں. جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے کہ اس کے اندر بھائی چارہ, برادری, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اسلام یہ کی بہت بات بڑا ایونٹ ہے سر, دیکھیں کہ ہماری قوم جس پروجیکٹ کے بعد بالکل اللہ کرے کہ بدلنے کے امکانات ہیں معاشی طور پہ, اگر کوئی اس کو ہی روک رہا ہے, آپ مسلمان قوم ہیں تو آپ اپنے نصاب کے ساتھ یہ بھائی چارہ اور اخوت اسلام اس کو کیسے اس نکال کے سکتے باوجود ہیں؟ نہیں نکال سکتے. نہیں دیکھیں نا, یعنی ہم کہیں کہ پاکستان ایک غیر شرعی کام کرنے جا رہا تھا چین کے ساتھ مل کر, تو ہمارے بھائیوں نے اس میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے, یہ اسلامی سازشیں تھیں. پھر یہ لکھیں, میری ایک بات سن لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تمام کے تمام نظریات کو ایک طرف رکھتا ہوں. المسلموں کا جسد واحد, یہ امہ کا تصور ہے. المسلموں کا جسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلو وان اشتکا راسو اشتکا کلو. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلم, ایک تصورات الگ ہیں. مولانا اب میرا سوال لیکن نبی کا جو اب یہاں سوال ہے, کیسے اس سر اب سوال ہے, کریں؟ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کی روشنی میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان مومنوں کو اس مومن کی جو ہے معاشی ترقی وہ اچھی لگنی چاہیے تھی نا اس حدیث کی روشنی میں, ان کو نہیں لگ رہی, تو ان کو اس رویے کو ہم منافقانہ رویہ رکھیں گے یا امت کے بھائیوں کا رویہ رکھیں گے, ہم کیا انٹرپریٹ کریں گے؟ ہمارا ایک جو اپنا کردار ہے وہ الگ ہے, اگر ان کا کردار ہمارے خلاف ہے تو ہم ان کو ملامت کریں, نہ کہ ہم اپنے نصاب تعلیم کو خراب کریں. نہیں, اس نصاب تعلیم میں شامل نہیں ہونا چاہیے کیا کہ کس بھائی نے ہمارے ساتھ کیا کیا. دیکھیں اس میں ہماری قوم کی کلمے کے نام پر بننے والی ریاست معاشی طور پر ڈیولپ ہونے جا رہی ہے اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ نے خود کہا. بحیثیت ایک مسلمان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب تعلیم, اچھا نصاب میں یہ نصاب میں کیسے ہم شامل کریں کہ جب پاکستان چین کے ساتھ معاشی ترقی کی راہ پر جا رہا تھا تو دبئی کے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو اس سے پرابلم ہوئی اور انہوں نے بالکل کوئی سازش نہیں کی. کیا اس پر یعنی بچوں کو کیا بتائیں گے آپ کی تاریخ کے اس اہم موڑ پہ بھائیوں نے کیا کیا؟ بچوں کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے. بچوں کو بتانے والی بات ہے, پوری دنیا کو بتانے والی بات ہے کہ یو اے ای نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, غداری کی ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. لیکن یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم یہ لکھیں کہ وہ اخوت اور برادری اور یہ چیز, اس کو تعلیم سے خارج. نہیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں تو یو اے ای کی پالیسی کا پوچھ رہا ہوں. رؤف حسن صاحب, اب جو دہشت گردی ہے جو بھی ہے اس کے خلاف, ویسے تو آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن جتنی مذہبی لوگوں میں شدت پسندی اس سے زیادہ میں نے سیکولرز میں دیکھی. ابھی ایک صاحب امین گل صاحب فوت ہوئے, ان کے فوت ہونے پہ بعض سیکولرز نے وہ لکھا کہ پڑھ کے شرم آئی. یعنی ایک ایتھکس ہونی چاہیے نا سر. اچھا, آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اب جو فکری پرابلم ہے, ایک طرف تو وہ ہے کہ امت, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران بھی ہمارا بھائی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے افغانستان بھی ہمارا بھائی ہے, 47 میں تسلیم تو کیا نہیں لیکن بھائی بالکل ہے. اسی طرح یو اے بھی ہمارا بھائی ہے, سارے ہمارے بھائی ہیں. یہ بھائی ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں, گودر پروجیکٹ میں بھائیوں نے ہمارے ساتھ جو کیا, ہم تو ایک عرصے سے پوچھ رہے تھے آپ جیسے لوگوں سے کہ یہ صرف یہود و ہنود کی سازشیں ہیں یا بیچ میں کئی بھائی بھی ہیں. تو اب جو بھائی کر رہے ہیں سر, یہ نصاب میں یہ رویے نہیں آنے چاہیے, بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ خطے کی پالیٹکس کیا ہے, کون کہاں کھڑا ہے. اب مولانا نے خود انڈیا اور امریکہ کے ساتھ یو اے ای کو بریکٹ کر دیا, تو یہ بریکٹ کیا نصاب میں نہیں آنی چاہیے؟ بچوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے یا انہوں نے امت کے تصور میں ہی بڑا ہونا ہے؟ آصف صاحب, آج جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں, جس شدت کے یہ مسائل ہوئے ہیں اس طریقے سے, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وہی ہے نصاب. ہم نے ہر غلط چیز جو ہے وہ اپنے بچوں کو, امپریشنیبل مائنڈز کو پڑھائی ہے اور آج بھی پڑھاتے جا رہے ہیں. یہ ہم بہت کچھ ایک سوچ کے بیٹھ گئے ہیں, ہم نے امہ کا تصور جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے, ہم اس شکنجے سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ یو اے ای تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے گوادر سے, یو اے ای سے زیادہ دبئی تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے, بیکاز اصل پورٹ جو ہے وہ دبئی کی ہے, وہ نہیں ایک نہیں ہے سر, اس میں اکنامکلی بہت فرق ہے. لیکن آپ صحیح ہے, میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہا, بالکل وہ تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے. اس وقت جو حقیقت ہے اگر آپ اس کو
اس اسلام کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک انتہائی غیر مسلم ملک چین 46 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ایک مسلم ملک میں کر رہا ہے اور اس سے تمام مسلم ممالک جن کے ساتھ ان کا بھائی چارے کا تعلق تھا وہ ناراض ہو رہے ہیں. یعنی یہ تضاد تو مجھے سمجھا دیجئے کہ اس کے باوجود اگر ہم نے ان کو بھائی کہنا ہے اور ابھی بھی امہ کا جو خول ہے اس نے اپنے اوپر ڈالے رکھنا ہے اور اپنی آنکھوں کے اوپر کالے شیشے ہم نے پہن کے ہم نے دیکھتے رہنا لوگوں کو, تو یہ بڑی بیسک لیول کے اوپر آپ کو وہ اس کو آپ کو چینجز کرنی پڑے گی, ادروائز آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور کون سے مسلم ہمارا بڑا سوال اٹھایا, میں بھی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. مولانا صاحب, غیر مسلم چائنا مسلم پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور مسلم یو اے ای اس کو برداشت نہیں کر رہا, کیونکہ ہمارے لوگ وہاں پہ جائیں, غریب بھوکے ننگے پاکستانی وہاں کام کریں, وہ ہمارے اوپر کفیل بٹھائیں, کسی کا باپ مر جائے اس کو پاسپورٹ نہ ملے, کفیل صاحب جناب بیچ پہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہوں, یعنی ہم غریب رہیں ان کو مفت کی لیبر ملتی رہے, ہم بھوکے رہیں ان کو مفت کے سولجرز ملتے رہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پاکستانیوں کو بھی تھوڑی سی معاشی خوشحالی آ جائے تو پھر امت مسلمہ کو بدہضمی ہو جاتی ہے, پھر امت کہاں رہی سر؟ پھر ہمارا دوست چین ہوا یا ہمارا دوست یو اے ای ہوا؟ محترم, یہ تو پھر نواز شریف صاحب سے آپ کہیں کہ جب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ سارے وہیں پہنچے ہوتے ہیں, زرداری صاحب نے محلات بھی وہیں بنائے ہوئے ہیں. آپ عوام بیچاری کا کیا قصور ہے؟ آپ ان حکمرانوں امت کے تصور کے تحت شاید گئے ہو کہ لندن گئے تو مولانا کہیں گے لندن کیوں چلے گئے, ادھر جاؤ. محترم فرما رہے تھے کہ اب تو آپ کی بڑی بڑی پارٹیوں کے اجلاس بھی یو اے ای ہو رہے ہیں, اس کو سعودی عرب بھاگتا ہے, قائد یہاں سے یو اے ای جاتے ہیں اور لیڈرشپ بلا لیتی ہے. بیچاری عوام کو آپ خام خواہ ان کے خلاف کر رہے ہیں, وہ تو کچھ تھوڑے جا کے روزگار کما رہے ہیں. آپ یہ سوال سر, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, روزگار اگر اپنے ملک میں امکان پیدا ہو رہا ہے سر. نہیں, یہ جو روزگار ہی تو مسئلہ ہے میرے بھائی. حکمرانوں کو جو اس وقت ہمارے حکمران ان کے جو ہے وہ غلام بنے ہوئے ہیں, ان کے مفادات ان ملکوں کے ساتھ ان کے وابستہ ہیں, آپ ان حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائیں کہ جن کا دیکھیں نا جی ہمیں کوئی بھی پرابلم, یعنی یہ یو اے ای ہمارے خلاف ہے تو قصور نواز شریف کا ہے. ایک تھوڑی سی بات میں کر رہا ہوں کہ جب بھی ہمارے ملک میں سیاسی اختلافات آتے ہیں, مثلا مشرف صاحب کے معاملے میں کہتے ہیں جی وہ سعودی عرب سے طیارہ آیا ہوا ہے اور ان کے انٹیلیجنس کا سربراہ ابھی ہمارے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے. آپ کی قومی سلامتی کے معاملات کے اندر وہ آ جاتے ہیں, اور نواز شریف صاحب جب یہاں سر اسی لیے آتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہو کہ وہ مقدس طیارہ آیا ہے. سر ہم مقدس طیارہ آ گیا ہے. ابھی زرداری صاحب کو سر آپ نے مرتبہ ہی وہ دے دیا ہے ان کو, قدرت کا طیارہ ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو اچھا ہوگا. ابھی آپ کے بلاول بھٹو کو چیئرمین صاحب کو تھوڑا سا خطرہ لاحق ہوا ہے تو اپنا ملک چھوڑ کر, حالانکہ سیلاب آیا ہوا تھا یہاں اور وہ یو اے ای پہنچا ہوا ہے تاکہ جی ان کو تو تحفظ بھی وہیں ملتا ہے. سر اگر آپ نے پاکستان, مولانا کافی جواب مل گیا, اگر آپ نے پاکستان اور عرب ملکوں کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ اس سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو غریب لوگ وہاں جا کے نوکری کرتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے, جس طریقے سے ان کی تذلیل کی جاتی ہے, جس طریقے سے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے, جس طریقے سے ان کو گالی گلوچ دی جاتی ہے, سر یہ آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے. سر ایک سیکنڈ, اور یہ حکمران اس میں نہیں آتے, یہ پرابلم ہے سر کہ ہمارے لوگ جو وہاں جاتے ہیں نوکری کرتے ہیں اور وہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں. یہ آپ کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو تعلق ہے وہ بھی یہی ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ آپ کو اپنے غلام سمجھتے ہیں اور آپ کا اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی وہی آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آواز کون سنے گا؟ یہ آپ مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس عرب ملک نے کبھی آپ کے ساتھ اس سے ڈفرنٹ یا اس سے بہتر رویہ اڈاپٹ کیا ہے ایون ایٹ دا اسٹیٹ لیول؟ آپ مجھے بتائیے. سعودی عربیہ نے آپ کو کیسے ہینڈل کیا؟ نواز شریف زرداری کو روک دیں, انہیں کہو کہ جب تک ہماری عوام سے رویہ اچھا نہیں ہوگا ہم نہیں آئیں گے, ہم اپنے مفادات کو ختم کریں. پھر ان کا پہلے میں نے وہی عرض کیا تھا سر, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے جو اکنامک مفادات ہیں آپ کے غریب لوگوں کے ان کے ساتھ. سر عرب ریاستوں سے مفادات صرف حکمرانوں کے ہیں؟ جی عرب ریاستوں سے مفادات صرف حکمرانوں کے ہیں اس وقت؟ تو میں سمجھتا ہوں ان کے حکمرانوں کا, انہوں نے حکمرانوں کو خوش کیا ہوا. ایک رائے یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی, سر ایک رائے یہ ہے سر کہ پاکستانی سوسائٹی مذہبی طبقے اور سیکولر طبقے میں پس چکی ہے. ایک بھائیوں سے لے رہا ہے تو اور ایک ادھر کے بھائیوں سے لے رہا ہے. ایک طرف این جی اوز کے اوپر دھن برس رہا ہے, ایک طرف دینی جماعتوں کے اوپر. این جی اوز امریکہ کے خلاف بات نہیں سنتی, مذہبی جماعتیں سعودی عربیہ کے بارے میں بات. پاکستانی کہاں جائیں سر؟ دیکھیں نا جی, دینی جماعتیں جہاں حق بات ہے میں سمجھتا ہوں وہ کرتے ہیں. دیکھیں نا جی, ابھی یو اے ای نے
جب ہمارے پاکستان میں گودر پروگرام کے حوالے سے یعنی ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں نے آپ کے پورے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ رویہ غلط ہے. یہ الزام ہے آپ کا کہ جی ہم جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اندھی تقلید کرتے ہیں, کہ یہ ایسا نہیں ہے. سر عدنان منداوا صاحب یہ بتائیے کہ یو اے ای سے ہمارا گلا شکوہ اور اپنی انڈرسٹینڈنگ اپنی جگہ پر, لیکن جو افغانستان میں ہم نے پالیسی اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم افغانستان میں امریکہ کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو انڈیا کھڑا ہو جاتا, یعنی انڈیا کو ہم نے خطے میں مارجنلائز کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. اب یو اے ای کے ساتھ انڈیا کا جو بن رہا ہے ایک نیکسس, یہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں نیا ایک سفارتی پوسچر سامنے آ رہا ہے, اور یہ جو ایڈجسٹمنٹس ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے ایک اسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہتر ہے, اس لیے کہ پاکستان نے بہت زیادہ ڈپینڈنسی اپنی بڑھائی ہوئی تھی مڈل ایسٹ کے ملکوں کے اوپر, اور بجا طور پہ ہمارے اب گفتگو کو ایک اور انتہا پسندی کی طرف بھی لے کے جانا مناسب نہیں ہے. خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے اور بہت سے موقعوں پہ انہوں نے مدد کی ہے ہماری, خصوصاً اسٹریٹجک چیزوں پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ مغربی میڈیا میں بہت تسلسل سے اس پہ آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اٹامک بم میں ایک بہت بڑا رول ہے سعودی عرب کا اور سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا. تو ان سارے چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو ہمیں بیلنس کی طرف آنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اعتدال کی طرف سمجھنا چاہیے کہ کسی کو نہ بہت اوپر چڑھائیں, نہ کوئی چیز مالیت سے گہری اونچی ہوتی ہے, سمندروں سے گہرا بھی کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح یو اے ای اپنے مفادات کے مطابق اب جو ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں, ہمیں اب اس کے مطابق اپنی سفارتی پالیسی کو دوبارہ ری ایڈجسٹ کرنا ہے. ہم جو یمن میں کر چکے ہیں, یمن کے اوپر جنگ پہ جو ہمارا رویہ رہا ہے وہ بہت خوش آئند ہے میرے خیال میں. پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کی جو ڈپینڈنسی تھی اور جس طرح ماسٹر سلیو ریلیشن تھا یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا حکومتی لیول پہ, اس کو ہم نے بدلنے کی کوشش کی ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. انڈیا اور یو اے ای کے درمیان یہ جو غیر معمولی تعلقات بن رہے ہیں, اس میں پاکستان کے پاس ڈپلومیسی کے محاذ پہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ کوئی آلٹرنیٹ ہے یا پاکستان آلریڈی اختیار کر چکا ہے؟ میں اس کا جواب ایک چھوٹی سی صرف یہ کہتا ہوں, میں رنداوا صاحب کی طرح کہ جو سعودی عربیہ میں جو ہمارے یمن کے اوپر ہماری پالیسی ایوالو ہوئی ہے, اس میں بھی ہمارے اپنی اسٹیبلشمنٹ میں اختلافات تھے, کیونکہ پہلے کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ ہم نے فوج بھیجنی ہے, اس کے بعد ہم نے بیک ٹریک کیا, وہ بھی ایک غلط تھی, ہمیں پہلے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک, وہ ایک بات کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی کے جو آلٹرنیٹیوز ہیں, دیکھیے کسی بھی دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات سسٹینیبل صرف اس وقت ہوں گے جبکہ وہ سوورن ایکوالٹی کی بیسس کے اوپر ہوں. آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بہت اچھی بات کی تھی کہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اور اس کی جو پرنسپل کنسرن ہے انہوں نے اپنے مفادات کو آگے لے کے جانا ہے. سعودی عربیہ کے اپنے مفادات ہیں, یو اے ای کے اپنے مفادات ہیں, پاکستان کے اپنے مفادات ہیں, لیکن اس میں پرابلم یہ تھا کہ ہماری بوتھ ایٹ دی گراس روٹس لیول اینڈ ایٹ دی پولیٹیکل لیول ہم نے ان مفادات کو کمپرومائز کیا ہے, اور ان کو ہمیں ریڈرس کرنا. میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ یمن میں ہماری جو پالیسی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ یو اے ای نے اس یمن کی پالیسی کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے اس موقع پر ان کی, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیسی ٹھیک ہی ہے. بہت شکریہ مولانا عبدالرحمان خلیل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عدنان منداوا صاحب آپ کا بہت شکریہ. رؤوف حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. بنیادی بات یہی ہے کہ ریاستوں کے مفادات ہوتے ہیں, ریاستوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا. ریاستوں میں کوئی ایسی دوستی نہیں ہوتی جو بھائیوں کی طرح ہو یا جو سمندروں سے گہری ہو یا جو ہمالیہ سے اونچی ہو. یہ مفادات ہوتے ہیں جو آپ کے تعلق کار کی منظر کشی کرتے ہیں اور صورت گری کرتے ہیں. یو اے ای نے جو کیا اس پہ کوئی زیادہ تاؤ کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ ایک آزاد ریاست ہے اور اپنی پالیسیاں بنانا اس کا حق ہے. پاکستان کو اور پاکستان کے عام آدمی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو بھی تھوڑا دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفاد کیا ہیں. امت کے نام پہ بالکل خود سپردگی کے عالم میں بہے چلے جانا جذبات کی رو میں, یہ کوئی ایسی روش نہیں ہے جس کی تحسین کی جا سکے.